तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं, जिसने अम्र व नही का तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं। और दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप पर, आपकी आलो अयाल पर, आपके सहाबा पर और आपके पैरोकारों पर। दुरू हम्दो सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको तक़वे की वसीयत करता हूँ, क्योंकि यही नजात की राह है और यही सीधी राह है जिसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो सकती है। ख़ानदान किसी माशरे की इमारत की बुनियाद और उसके ढांचे की पहली ईंट होती है। अगर ख़ानदान नेक और सालेह हो तो पूरा मुआशरा नेक और सालेह होता है। मुआशरे की तश्कील में ख़ानदान के सी अहमियत व किरदार के पेश नज़र बहुत सारे ऐसे दस्तूर और क़वानीन बनाए गए जिनके ज़रिए मियाँ बीवी के हकूक़ की तयीन की गई, उनके फ़राइज़ की तहदीद की गई और दोनों के इम्तियाज़ी वज़ाइफ़ व अमाल को वाज़ेह किया गया। इस्लामी दस्तूर ने दोनों की जिस्मानी साख्त, ताकत और फितरी मैलानात का पूरा ख्याल रखा है और दोनों की सलाहियतों और ताकतों के हिसाब से उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं ताकि दोनों एक दूसरे से मुकम्मल हों। दोनों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत व एहतराम और ताउन का रिश्ता कायम रहे। और इस बात में कोई भी होशमंद इंसान शक नहीं करेगा कि हर शौहर एक ऐसे पुरसकून और मुस्तहकम ख़ानदान की तामीर का ख्वाह होता है जो एक बेहतरीन ज़िंदगी के असबाब व लवाज़िमात से आरास्ता हो और अपनी औलाद खुद अपने और माशरे के शानदार मुस्तकबिल के लिए कोशा रहता हो। औरत का जो किरदार है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। एक कामयाब औरत तरबियत करने वाली, खैर खा और ठोस राय की मालिक होती है। वो अपने शोहर का मजबूत सहारा और अपने ख़ानदान का मजबूत सतून होती है। अपने ख़ानदान के लिए सरापा मोहब्बत, बेइंतहा रहमत व शफ़क़त और शिद्दत जज्बात का पैकर होने के साथ एक मुशफ़िक़ माँ होती है जिसके खोने के बाद उसका कोई बदल नहीं हो सकता, बल्कि उसके बिछड़ने से पूरा ख़ानदान का वजूद हिलकर रह जाता है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोताही करती है तो सिर्फ ख़ानदान ही कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उससे पूरे माशरे की बुनियादें मुतसलसल हो जाती हैं। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि किसी इदारा या कंपनी या तंजीम को चलाने के लिए एक ऐसे रहबर की ज़रूरत होती है जो सही ढंग से उसकी इदारत कर सके और उसके तमाम उमूर उसकी निगाह के सामने हो। इरशाद बारी ताला है, मर्द औरतों पर कव्वाम है इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। और कव्वाम का होना शौहर को ये हक अता करता है कि वो ख़ानदान के अमूर की देख रेख करे, उसकी हिफाजत करे। शौहर दरअसल ख़ानदान का अमीन होता है जो उसके मामले की निगरानी करता है, उसकी हिफाजत व सियानत करता है। बीवी और औलाद के खाने पीने, लिबास, घर और दिगर अखराजात के इंतजामात को यकीनी बनाता है, उनकी तालीम व तरबियत का ख्याल रखता है। यह जिम्मेदारी मर्द के लिए बाइस शरफ और एक किस्म की पाबंदी है और उसकी जिम्मेदारी और बोझ में इजाफा भी। और औरत की यह बहुत बड़ी गलती है कि वो मर्द से उसका मनसब छीनने की कोशिश करे और मर्द की यह बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने इस मनसब का गलत इस्तेमाल करे और शरई दायरे से तजावुज करे, क्योंकि इससे खानदान और मुआशरा टूट फूट का शिकार होता है। ये बात मुशाहिदे में आती है कि बाद मर्द हजरात इस मनसब को समझने और बरतने में गलती करते हैं। वो गोया नंगी तलवार बन जाते हैं और जुल्म जोर और ज्यादती को रवा रखते हैं। वो अपने आप को घर में एक ऐसा चौधरी समझ बैठते हैं कि उनका हर हुक्म और फैसला वाजिबुल इत्तिबा है। उनकी किसी राय पर तबादला ख्याल नहीं हो सकता और ना ही कोई मशवरा में शरीक हो सकता है। वो बसा औकात अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर उसकी किस्मत का फैसला कर बैठते हैं। कभी वो इस मनसब का इस्तेमाल अपनी बीवियों को कमतर साबित करने, उन पर ताकत से ज्यादा बोझ डालने और उनको मादी मानवीय हर एतबार से दलील और रुसवा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तरस अमल बीवियों की सलाहियतों और खूबियों में नक्स का सबब होता है, उसकी शख्सियत पर गिरहन लगा देता है। अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी और औलाद की तालीम और तरबियत में उसकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए उसको घटा देता है और ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए पेशकदमी के जो जज्बात उनके अंदर होते हैं उनको तोड़ कर रख देता है। और बाद शौहर ये समझते हैं
کہ قوام کا مطلب صرف اشیاء خرد و نوش اور گھر اور مسکن فراہم کرنا ہے. وہ اپنی ذمہ داری اور امانت کا کما حق و ادراک نہیں کرتے اور معاملے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہوتی ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں اور یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان سے اس بارے میں بروز قیامت باز پرس ہوگی. ان کی فکر بس یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آرام کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر قصہ گوؤں کی مجلسوں یا لہو لعب کی محفلوں کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں. اس طرح وہ اپنے منصب قوام اور ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہوتے ہیں. یہ غلط سرگرمیاں ایک ایسے خاندان کو جنم دیتی ہیں جس کے تانے بانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بنیاد کمزور ہوتی ہے. اس لیے اس خاندان کے افراد بڑی آسانی سے برے عزائم اور منحرف افکار کے حامل لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں. قوام ایک ذمہ داری ہے جس پر ثواب و عقاب مرتب ہوتا ہے. جو اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرے گا وہ ثواب کا مستحق ہوگا اور جو اس میں اہمال سے کام لے گا یا کوتاہی برتے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے دوچار کرے گا. قوام اس بات کا متقاضی ہے کہ شوہر قیادت کی صلاحیت اور احساس ذمہ داری سے لیس ہو اور اس امانت کی قدر و قیمت کو سمجھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے اور جس کا اسے مکلف بنایا ہے. وہ اس عظیم خاندانی ڈھانچے کو بحسن و خوبی شریعت کے مطابق چلائے، سخت حالات میں سنجیدگی اور عقل و شعور سے کام لے، قید و غضب اور جذبات کے ہیجان کے وقت حلم و صبر کا دامن تھامے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو. ابو داؤد و ترمذی. قوامیت سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کی اطاعت پر ابھارے اور انہیں نماز و روزہ جیسے شاعر اسلام کی پابندی کی ترغیب دے. ارشاد باری تعالی ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو. قوام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے شریک حیات اور عمر بھر کے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ارشاد باری تعالی ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، یعنی بیوی کے ساتھ حسن تعامل، اچھی گفتگو، بات چیت کے آداب کا خیال، اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی کمزوری کو پر کرنا، اس کی ناکامی سے چشم پوشی کرنا، دونوں کے درمیان دوستی و محبت کے مقدر کرنے والے امور سے تجاوز کرنا، سختی اور شدت سے دور رہنا اور اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا وغیرہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کروں جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے. قوام یہ ہے کہ شوہر بیوی کے رازوں کو افشا نہ کرے، اس کے عیوب کو ظاہر نہ کرے اور اس کے خیش و اقارب کو سب و شتم اور لعن و طعن سے پرہیز کرے. ارشاد نبی ہے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مقام والا وہ انسان ہوگا جو اپنی بیوی سے راز بتائے اور بیوی اس کو اپنا راز بتائے اور پھر اس راز کو کھولے. صحیح مسلم. اور ان سب کا جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے عورتوں کو خیر کی وصیت کرو. صحیح بخاری و مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے تھے. آپ کے رخ انور پر ہمیشہ خوشی و مسرت کی چمک ہوتی تھی. ان سے ہنسی مذاق کرتے، لطف و محبت سے پیش آتے، ان کو نان و نفقہ میں سخاوت سے کام لیتے تھے، ان کے ساتھ ہنستے. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کے مقابلے بھی کیے، ان سے محبت کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور ان کو پورا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے. باہم مشورہ ایسا اصول ہے جس پر اسلام نے ابھارا ہے. خاندان میں اس اصول کو زندہ رکھنے سے خاندان مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور اس سے خاندان کے افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کریں. ارشاد باری تعالی ہے اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے الگ ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ارشاد باری تعالی ہے ان کا معاملہ ان کے درمیان باہم مشورے سے طے ہوتا ہے اور فرمایا اور معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کرو. بیوی شریک حیات ہوتی ہے جو ذمہ داری میں بھی شریک ہوتی ہے. اللہ نے جو اس کو جو عقل، دل و دماغ اور جذبات و احساسات سے نوازا ہے اس کی روشنی میں وہ معاملات اپنی رائے دے سکتی ہے.
شریعت نے اسے گھر چلانے اور اپنے شوہر اور اولاد کا خیال رکھنے کی ذمہ داری دی ہے، اس لیے کوئی فیصلہ لینے میں اس کی رائے کو سننا اور اس کے احترام کرنا چاہیے، اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ شوہر کو لینے کا حق ہے، اور نیکی کے کام میں شوہر کی اطاعت ضروری ہے، نہ کہ مطلقاً اس کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے بلکہ نیکی اور معروف میں اطاعت ہے، بخاری اور مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز اور سب کے سردار تھے، اس کے باوجود اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک ایسے مسئلے مشورہ لے رہے ہیں جس کا تعلق صرف خاندان سے نہیں بلکہ پوری امت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ رجولیت کی صفت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان کا قائد ایک ایسا مرد ہو جو مردانگی، عقل و دانش، حکمت و دانائی، وسعت قلبی، دور اندیشی، آداب گفتگو کی قابلیت، خاندان کے تمام افراد کا ادراک اور ان کے احترام، رائے و مشورہ کو قبول کرنے کی صلاحیت، شجاعت و بہادری، گھٹیا اور حقیر معاملے سے اجتناب جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہنے کے بعد اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عظمت والے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کی شان کے شان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قوام کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے تئیں فرائض کو ادا کرے، اور وہ فرائض یہ ہیں، اور ان فرائض میں سے یہ ہے نیکی میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اور شوہر جس کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کے گھر میں داخل ہو، اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، شوہر اور اس کی اولاد کے امور کی دیکھ ریکھ کرنا وغیرہ، کیونکہ بیوی کی عزت و شرافت دراصل اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو، بے شک اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا۔ اے اللہ تو محمد اور ان کے آل پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ائمہ مہدیین سے راضی ہو جا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اے ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہمارے تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ فرما، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے نعمت کے زوال سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ
ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو۔